बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात सियासी किस सूरत में और किस सिमत में जो है वो बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज़ हैं इस वक्त वो एक ही पेज पर दिखाई बज़ाहिर तो दे रही हैं, इसके साथ साथ हुकूमत की जितनी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी राब्तों का, मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इस सब का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हुकूमत को घर भेजना है। सड़कों पर एहतजाज समेत ऐवान के अंदर हुकूमत को अदम एतमाद की तहरीक या वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ लाने के हवाले से तमाम तर वसाइल, कोशिशें बरूए कार लाई जा रही हैं। ये किस हद तक कामयाब होंगी, इसको आज मौज़ूए बहस लेके आएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो जाने के बाद अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन और या उनके पास क्या सूरत हाल बचती है या उनके पास क्या सोल्यूशन है जिसको वो आवाम को दे सकेंगे एक बेहतर गवर्नमेंट या एक बेहतर सेटअप की सूरत में, और आपस में वो किस तरह तय करेंगे कि हमने किस तरह चलना है। साथ साथ आज हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि एक ऐसा दिन जिस दिन एक बड़ी शख्सियत रहमान मलिक साहब जो है मरहूम हो गए, हम में आज वो नहीं रहे, उनकी जो है वो आज जाँ बहक हो गए, उनकी मौत आज हो गई। सेनेटर रहमान मलिक साहब की खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने मोहतरमा के बहुत करीब रहते हुए काम भी किया। FIA के अंदर उन्होंने एक लंबा अरसा सर्व किया। एक कॉम्पिटेंट वज़ीर दाखिला के तौर पे उनको आसिफ अली ज़रदारी साहब ने याद किया। आज कुछ उनके हवाले से भी, उनकी खिदमत के हवाले से भी बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें नादिर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। द शो नादिर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि रहमान मलिक साहब का आज हमसे बिछड़ जाना, आज उनकी जो वफ़ात हुई है उसके हवाले से थोड़ी बातचीत करें। जो रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से वो यही कि वो कोरोना में मुब्तला हुए और उसके बाद स्टेबल नहीं हो सके, वेंटिलेटर पर चले गए और फिर खालिक हकीकी से जा मिले। क्या कहेंगे सर आप उनकी खिदमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने जो की? जी, शुक्रिया मुर्तज़ा, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बिल्कुल बहुत अफ़सोसनाक एक ये ख़बर थी और बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है। रहमान मलिक साहब का मैं आपको बताते चलूँ कि ही वाज़ फर्स्ट सिविल सर्वेंट बिफोर ही जॉइंड पॉलिटिक्स, और वो मेरे दादा वो जब फेडरल मिनिस्टर होते थे भुट्टो साहब के दौर में 1970s में, तब से हमारा वास्ता है रहमान मलिक साहब। अब तो इंतकाल कर गए। तो उस वक़्त रहमान मलिक साहब मेरे दादा के पर्सनल सेक्रेटरी होते थे व्हाइल माय दादा वाज अ मिनिस्टर। तो हमने बहुत करीब से रहमान मलिक साहब को देखा है। उसके बाद वो FI में चले गए थे, FI में DG तक वो एलिवेट हुए थे। और फिर जब जिला वतनी का दौर आया था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, तो रहमान मलिक साहब भी लंदन मुंतकिल हो गए थे। वहाँ पे बिज़नेस उन्होंने सेटअप किया और उस दौरान जो मुफ़ाहमत हुई थी चार्टर और डेमोक्रेसी वगैरह, जो जितने मराइल थे उस वक्त जोड़ तोड़ के, उस वक्त रहमान मलिक साहब बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे। यहाँ तक कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस भी आई थी पाकिस्तान, तब भी रहमान मलिक साहब उनके साथ ही, आपने देखा होगा, जहाज़ में, सेम जहाज़ में आए थे। तो बहुत करीब थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी खिदमत को देखते हुए उनको इंटीरियर मिनिस्टर भी बनाया था। एंड ही वाज अ वेरी एफिशिएंट वर्कर, वेरी हार्ड वर्कर। मशहूर था कि वो 24 घंटे में से 18 घंटे तो सिर्फ काम किया करते थे, बाकी 6 घंटे अपने आराम के लिए वो इस्तेमाल करते थे। तो बहुत मेहनत किया उन्होंने। और ओबियसली उस वक्त पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स लेकर आई। और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी थे तालिबान और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। उस दौरान भी, हमारी हुकूमत के दौरान भी, जब बुश प्रेसिडेंसी थी और ओबामा प्रेसिडेंसी थी, तो उस दौरान भी रहमान मलिक साहब हर हाई लेवल मीटिंग में प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ होते थे। इसका यही मतलब था कि जरदारी साहब उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे और उनकी इनपुट लिया करते थे। तो अच्छा, ऑब्वियसली इतने एक बड़े असासे का एक चीज़ जाना हमने जो पार्टी देखी के। गबोल साहब वो ये कि अक्सर ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनके मेंबरान या उनके अरकान के ऊपर जब भी कोई टफ़ टाइम आता है तो या तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, साइड लाइन हो जाते हैं, या एक्टिव नहीं रहते, या फिर वो अपनी पार्टी जो है वो चेंज कर लेते हैं। मलिक साहब के हवाले से ऐसा कभी जो है वो कुछ जिक्र सुना नहीं है। एग्री करेंगे आप इस चीज़ से? टफ़ टाइम जी, देखे बिल्कुल उन्होंने एग्री और साथ करेंगे। बिल्कुल एग्री करूँगा आपसे। और अभी आई थिंक पहली दफ़ा ही हुआ था कि उनको सेनेटर नहीं बनाया था, हालाँकि 2 दफ़ा माज़ी में उनको सेनेटर बनाया था, मगर इस दफ़ा जब उनको नहीं भी दिया टिकट, तो उसके बाद भी वो पार्टी के साथ ही खड़े रहे और कभी भी उन्होंने नाराज़गी का इज़हार नहीं किया। और आई थिंक वो यही समझते थे कि पार्टी का प्रेरोगेटिव है कि पार्टी टिकट दे या ना दे, उनको 2 दफ़ा अगर सेनेटर बनाया और इस दफ़ा मौका नहीं दिया, तो हो सकता है फ्यूचर में जाके, आपको पता है सेनेट का तो जिस तरह साइकिल चलता है, हर 3 साल बाद एक नया इलेक्शन होता है सेनेट के लिए, तो हो सकता है पार्टी दोबारा उनको मुंतखब करती। मगर सेनेटर नहीं भी थे तो पार्टी के बड़े करीब थे हमारी लीडरशिप के, बिलावल साहब के, आसिफ साहब के,
سب کے کلوز ابھی بھی تھے اور ابھی بھی ان سے ایڈوائز لیا جاتا تھا، انپٹ لیا جاتا تھا، بیکاز اوبویسلی واز اے بگ ایسٹ سیکورٹی کے اوپر ان کو ایک بہت وسیع ان کی نالج تھی، انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر بہت زیادہ وہ انپٹ دیا کرتے تھے پارٹی کی پالیسیز میں. تو سینیٹر ہونا نہ ہونا، ایم این اے ہونا نہ ہونا، آئی ڈونٹ تھنک اٹ میٹرڈ فار ہم واٹ میٹرڈ واز that he was a die-hard People's Party Jala, and he continued to be that till the day he passed away, unfortunately. بالکل ٹھیک. اچھا چلیں سر اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت کر لیں. لوگ بھی خاصے کنسرنڈ ہیں اور بہت ساری چیزیں ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور کچھ کلیئرٹی نہیں آ رہی اور میڈیا پہ بھی اس قسم کی چیزیں سامنے نہیں آ رہی جس قسم کی یقینی طور پہ بات چیت ہو رہی ہوگی. جو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، آصف علی زرداری صاحب کی بھی آج ملاقاتیں ہوئیں، سلسلہ ابھی آنے والے کچھ دنوں میں بھی جاری رہے گا. کیا آبجیکٹیو ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے ادر دین دیٹ کہ آپ گورنمنٹ کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دل سے یہ نہیں چاہتی، اس کا کوئی اور ہی آبجیکٹیو ہے. کوئی ہمیں بتا دیں کیا آپ کا سر آبجیکٹیو ہے؟ اور وہ پاکستان کو بچانا ہے. ہم نے پاکستان کی جو غریب عوام ہے اس وقت بہت زیادہ مشکل میں، 2 وقت کی روٹی افورڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے. ملک میں اس وقت بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، انفلیشن ہائیسٹ لیول ان دا ہسٹری آف پاکستان پہنچ گئی. تو گول تو ہمارا یہی کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے. ریلیف دینے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے عمران خان سے جان چھڑانا ہے، بیکاز ایوری ڈے دیٹ ہی کنٹینیوز ٹو آکیوپائی دا پرائم منسٹر سیٹ، وہ پاکستان کو مزید اور زیادہ مقروض کیے جا رہے ہیں، پاکستان کو اکنامکلی اور زیادہ پیچھے لے جا رہے ہیں. اور ابھی 1 مارچ آنے والا ہے اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ دوبارہ سے پیٹرولیم کی پرائسز اور مزید بڑھائی جانے کا انہوں نے پلان بنا لیا. تو وی ہیو نو ادر چوائس، ہم نے ایز سون ایز پاسبل عمران خان سے جان چھڑانا ہے. اور عمران خان بیسکلی خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. ان کی جو بڑی بڑی باتیں تھی کہ آئی ایم ایف کے منہ پہ لون ماروں گا، خودکشی کر لوں گا مگر قرضے نہیں لوں گا، اس کے بعد آ کے انہوں نے مزید قرضوں میں کتنا اضافہ کیا ہے. کوئی ان کے پاس ویژن نہیں ہے، صرف پرانی ماضی کی حکومتوں کو بلیم کرنا کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہوئے. حالانکہ اگر آپ ماضی کی حکومتوں سے کمپیئر کریں تو ماضی کی حکومتوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہم سوئٹزرلینڈ یا ہم جرمنی تھے، مگر ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی چل رہی تھی، روزگار لوگوں کو مل رہا تھا، کچھ نہ کچھ اسٹیبلٹی نظر آ رہی تھی. اب تو مزید ہم اور زیادہ مقروض ہو گئے، جس طرح میں نے آلریڈی مینشن کیا. ہمارا اگر آپ اکنامک گروتھ ریٹ دیکھ لیں، ہمارے امپورٹس بڑھ گئے ہیں مگر ایکسپورٹس ہمارے نہیں بڑھ رہے. تو تمام جو عمران خان کے جھوٹے وعدے تھے وہ بیک فائر کر چکے ہیں. اور ابھی عوام جو ہے وہ پریشرائز کر رہی ہے، ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہیں. 27 فروری تو پاکستان پیپلز پارٹی نکل رہی ہے انشاءاللہ. آئی ایم شیور جو باقی پارٹیز ہیں ٹھیک ہے، اپوزیشن کی، آپ کا سڑکوں پہ جو آنا اور پریشر سڑکوں پہ آنا جو احتجاج والا سارا سلسلہ اس حوالے سے میں بات چیت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے گا. عثمان بسرا صاحب ہمیں جوائن کریں، پاکستان تحریک انصاف علی گوہر بکسر مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دا شو. گوہر بلوچ صاحب، سر میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا گفتگو کا. ابھی جس طرح فرما رہے تھے گبول صاحب کہ آپ گورنمنٹ کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں ڈیو ٹو بیڈ گورننس اور لوگوں کے لیے وہ نہیں کر سکے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. سوال یہ ہے سر کہ آپ ان کو گھر بھیجیں گے کیسے؟ اور سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ جن جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کل کو اسی طرح ہی آپ کے ساتھ متحد رہیں گی اور اسی طرح چلیں گی؟ بلوچ صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ گوہر بلوچ صاحب سے نہیں ہو پا رہا. عثمان بسرا صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ عثمان بسرا صاحب آپ اچھا بسرا صاحب میرا سوال آپ سے سر یہ ہے کہ اپوزیشن متحد ہے اور وہ طے کر چکی ہے کہ اس نے آپ کو گھر بھیجنا ہے. ملاقاتوں کا، بات چیت کا، وعدے وعید کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں اب آپ کے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اپوزیشن بڑی آپٹمسٹک ہے آپ کے اتحادیوں کو بھی لے کے. آپ کی کیا پلاننگ ہے سر؟ کس طرح ٹیکل کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بڑا آپ کا شکریہ بلانے کے لیے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکل کرنا یا ہماری کوئی پریشانی تو تب بنے کہ ہمارے مد مقابل جو لوگ ہیں ان میں کوئی دم خم ہو. دیکھیے خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ابھی تو کوئی عدم اعتماد تو چائے کی پیالی کے اندر ایک طوفان ہے. ہم ایسی کئی ان کی گفتگو آر یا پار کر دیں گے، ان کو گھر بھیج دیں گے، ملین ٹریلین مارچ کر دیں گے. ہم نے سب ان کو دیکھا ہوا ہے. اگر ان میں دم خم ہو اور ان کے پاس کوئی نمبرز ہوں یا کسی قسم کی یہ کوئی تحریک لانے کی پوزیشن میں ہو تو یہ تو رات کے 12 بجے لے آئیں، رات کے 1 بجے لے آئیں. یہ صبح نہیں ہونے دیں گے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے
کہ یہ تو صرف ہے دراصل خبروں میں رہنے کی ایک جنگ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں جب ٹی ٹی اسکینڈل کے اوپر ان میں فرد جرم عائد کریں گے. وہ 3-4 دفعہ آلریڈی کورٹ سے رہ چکے ہیں, اس کے ڈیلینگ ٹیکٹس پہ جا چکے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں, میں آپ کے سامنے بھی سوال رکھتا ہوں کہ خبروں میں رہنے کی اس جنگ میں جو پاکستان کی ساری متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ عنوانی جڑی ہوئی ہے, ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایوان بالا یعنی سینٹ کے اندر جہاں پہ آپ کی اکثریت ہے, وہاں پہ تو آج تک آپ اپنی اکثریت کے بل پہ ہمارا کوئی بھی بل جو ہے اس کو بلڈوز نہیں کر سکے ہیں, روک نہیں سکے ہیں. ہم نے اسٹیٹ بینک میں جو ترامیم کا بل پاس کروایا, آپ کی اکثریت تھی, متحدہ اپوزیشن برائے وہ کہتے ہیں ہم تحفظ لوگوں کو بد پریشرائز عنوانی کی کرتے ہیں اور اکثریت تھی. پریشرائز کروا کے اپنے حق میں ووٹ ڈلوا لیتے ہیں. اچھا, یعنی کہ ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے حق میں ووٹ ہی نہیں ڈلوایا. ان کے لوگ ایبسنٹ رہ کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اصل میں ان کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ ووٹ آپ کو چلا گیا نا سر. بالا کے اندر تو نہیں سر, تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا. تو جب دیکھیے نا ایوان بالا کے اندر جہاں پہ ان کی اکثریت ہے بظاہر عرضی طور پر, وہاں پہ تو ہمیں یہ روک نہیں پاتے. اور ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کے اندر جہاں اکثریت ہماری ہے, ہم کم و بیش 18 ووٹ آگے ہیں, وہاں یہ سہانے خواب دیکھ رہے ہیں بیچارے اپنا نیرو کی طرح بانسری بجا رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا دیں گے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف خبروں میں رہنے کی جستجو ہے, خبروں میں رہنے کی جنگ ہے, اور صرف ریلیونٹ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو یہ کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں جی آپ کیوں تاریخ نہیں دے رہے. میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں یہاں پہ پیپلز پارٹی کو بھی, مسلم لیگ تاریخ کیوں نہیں دے رہے. آپ کا پوائنٹ آگے سر, اس پہ بات کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہے گا گوہر بلوچ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں عثمان بسر صاحب تحریک انصاف سے, نادر قبول صاحب پیپلز پارٹی سے موجود ہیں. جاننا میں آپ سے سر یہ چاہتا ہوں کہ اپوزیشن اپر ہاؤس کے اندر جس طرح بسرا صاحب بھی فرما رہے ہیں, کسی طرح دانستہ یا غیر دانستہ کسی پریشر میں آ کے, یا ہو سکتا ہے کوئی اور ریزن ہو, وہ فیور کر جاتے ہیں گورنمنٹ کو, ایسے بلز پاس ہو جاتے ہیں. پھر یہ سب کچھ, یہ ملاقاتیں, یہ بات چیت کس مقصد کے لیے, کس معنی کے لیے رہ جاتی ہے؟ کیسے رسپونڈ کریں گے آپ اس چیز کو؟ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے, اصل چیز یہ ہے کہ بات کو کرنے سے پہلے اس کے کچھ شاق و سباق کو بھی مطلب حوالہ دینا چاہیے. صورتحال یہ ہے کہ بنیادی طور پر متحدہ اپوزیشن نے جو تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا جینا اجیرن کر دیا. انہوں نے مہنگائی اور کرپشن کی نئے ریکارڈ قائم کیے. اور کرپشن کی تو یہ حد ہے کہ صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ کرپشن ہو رہی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی جو رپورٹ دی ہے اس نے بھی ان کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ ان کے کیا کرتوت ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے سینٹ میں یہ کر دیا وہ کر دیا, تو ان کو یاد نہیں ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا تو قومی اسمبلی کی جو ان کی اکثریت تھی وہ کس طرح سے چھو منتر ہوئی, اور وہ سینٹ کے ممبر اسی قومی اسمبلی سے بنے, اور انہی کے پارٹی کے لوگوں نے ووٹ دیے تو وہ بنے. حالانکہ بظاہر اگرچہ یہ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہیں اور 2018 کا الیکشن یہ چوری کر کے آئے ہیں, اور اس کے باوجود ان کو قومی اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تھا تو پھر ان کو شکست فاش ہوئی. آج ان کی پاپولیرٹی کا اندازہ باتوں سے تو نہیں صرف کیا جا سکتا. یہ باتیں تو بسرا صاحب جو ہیں وہ بڑے جوش و خروش میں ان کا شعلہ بیانی کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو بلدیاتی الیکشن میں کس طرح سے ان کی درگت بنی. کے پی کے میں یہ ہارے. جو 14 سیٹوں پر حالیہ ضمنی انتخابات ہوئے تھے قومی اسمبلیز کی اور صوبائی کی نشستوں پر, ان میں سے 14 میں سے 13 سیٹوں پر ان کو شکست فاش ہوئی. پھر پرویز خٹک صاحب کی جو ضمنی الیکشن ہوا تھا کے پی کے میں, جہاں پر ان کی توتی بولتی تھی, وہاں پر نہ ان کا توتا بولا اور نہ ان کی توتی بولی, وہاں پر نون لیگ کا امیدوار کامیاب ہوا. پھر آپ دیکھیں کراچی والی سیٹ, واڈا والی سیٹ جو تھی, جو انہوں نے چھوڑی تھی, وہاں پر بھی جو ہے یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ 6 نمبر پر آیا. اور پھر کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن دیکھ رہے, وہاں پر پنجاب میں کلین سویپ ہوا اور نون لیگ کامیاب ہوئی, اور یہ پورے پاکستان سے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن آ رہے ہیں. تو جو ان پر دیکھیں میں آپ کی بات چلے مان لیتا ہوں,
میں مان لیتا ہوں کہ بات کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارمر نہیں ہے, اس کی گورننس بھی اچھی نہیں ہے, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کس طرح گھر بھیجیں گے, آپ لوگ یونائٹ کیسے ہوں گے, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ماضی میں آپ بہت مرتبہ جو ہے وہ مسئلے مسائل کا شکار رہے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے تعلق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کوئی شیورٹی ہے, گارنٹی ہے؟ دیکھیں 100% گارنٹی ہے. اچھا, بات دیکھیں, ہم وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہم ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ میں ضم نہیں ہو گئی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ جے یو آئی میں ضم نہیں ہو گئے. ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کر کے اسمبلیوں میں آتے ہیں. ہمارے الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب بات اس پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے بھی عمران نیازی اینڈ کمپنی کی حکومت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے, جب مہنگائی پیک پر چلی گئی اور ان کی کرپشن کو ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں, تب بھی انہوں نے 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا ہے. بجلی اور گیس کے بل لوگ دینے سے مطلب ہے کہ وہ بیچارے مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں. تو ایسے میں ضروری ہے کہ ان سے جان چھڑایا جائے. ہم نے اپنے جو ذاتی ہمارے تحفظات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو پس پش ڈال کے ایک پوائنٹ پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کو جو ہے کسی نہ کسی آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا جائے اور ان کو گھر بھیجا جائے. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. گبول صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جس طرح گوہر صاحب فرما رہے ہیں, اس سے پہلے بسرا صاحب نے بھی ذکر کیا, آپ نے سنا ہوگا. یہ بتائیے, یونٹی جو ہے اپوزیشن کی, خصوصاً آپ کی پارٹی کی اور نون لیگ کی, اس کے حوالے سے لوگوں کے بہت سارے کنسرن ہیں. مثال کے طور پہ پہلا کنسرن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں, اور جیسے ہی اگر تو یہ گورنمنٹ کو گھر بھیج پائے تو اس کے بعد ان کے اپنے اندر مسئلے مسائل شروع ہو جانے ہیں, اور سیٹوں کے اور پھر اتحادیوں کی جو ہے وہ کس نے کون سی سیٹ پہ بیٹھنا ہے اور کس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے, ایسے مسئلے جنم لینے لگ جائیں گے. سو دس از آل اباؤٹ پاور. آپ کیسے رسپونڈ کریں گے اس نیریٹو کو؟ بڑا اسٹرانگ ہے. کرٹیسزم تو بالکل ہو سکتی ہے, اور کرٹیسزم سے ہم شائع نہیں کرتے, مگر بلاول صاحب نے تو مسئلہ آلریڈی حل کر دیا نا. انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اوپنلی بولا ہے کہ جمہوری روایت کو دیکھتے ہوئے ہم انوائٹ کریں گے شہباز شریف صاحب کو, بیکاز ان کی لارجسٹ اپوزیشن پارٹی ہے, تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ پی ایم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. اور اوبیسلی مشاورت ہوگی ہماری, اور مگر اگر شہباز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں ایز اپوزیشن, اور ابھی اپوزیشن اینڈ فیوچر انشاءاللہ میجورٹی کولیشن پارٹی کے اگر وہ کینڈیڈیٹ بننا چاہتے ہیں تو ہم سپورٹ کریں گے ان کو. بلاول صاحب کی جمہوری پازیٹیو سوچ ہے, اور اس وقت دیکھیں ہمارا گول صرف عمران خان کو ہٹانا نہیں ہے, جس طرح میں نے آلریڈی عرض کیا کہ گول عوام کو ریلیف دینا ہے, اور اس کے لیے عمران خان تو ایک صرف چھوٹا سا کوگ ہے ان دا بگ مشین. عمران خان صاحب کو جو لانے والی جو قوتیں ہیں ان کو ہم نے دکھانا ہے کہ بھائی اب انف از انف, وی لیو ان دا 21st century, 2022 آ گیا, اور اب یہ ایکسپیریمنٹیشن اور اس طرح کی سلیکٹڈ پپٹس کو لانا اب دس کی ناٹ کنٹینیو, اینڈ عوام ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گی. اور ایک بہت بڑا ہے کہ بلنڈر ہوا ہے ان قوتوں سے جنہوں نے عمران خان کے اندر ٹرسٹ اپنا ریپوز کیا. اب ان کو ہم نے دکھانا ہے کہ بھئی فیوچر میں اب صرف جو عوام کی جو رائے ہوگی, عوام جس کو بھی چاہتے ہیں پرائم منسٹر بنانا, اس کو آپ نے رسپیکٹ کرنا ہے, بیکاز پھر وہی شخص عوام کو جواب دہ بھی ہوگا, اور اس کے اندر ایک تکلیف بھی ہوگی, درد بھی ہوگا عوام کی خوشی کے لیے اور ان کے ایشوز کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بسرا صاحب, سر اپوزیشن کی کوششیں یا اس کی پلاننگ ایک طرف کر دیں, میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی اتحادی جتنی بھی جماعتیں ہیں, اور خصوصاً جہانگیر خان ترین صاحب کا بھی اگر میں ذکر کروں, ذرا ان کے حوالے سے ہمیں کلیئرٹی دیں کہ یہاں سے کوئی پرابلم تو آپ کے اگینسٹ ریز ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ خاصی آپٹمسٹک ہے اپوزیشن ان کو لے کے. پہلے اپنے گھر کے حوالے سے تو ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیے, میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جو متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی ہے, ان کے تمام خواب جو ہیں وہ خیال دین چودھری والے ہیں. خیال دین چودھری جو سر کے پہ انڈوں کی ٹوکری ادھار کے انڈے لے کے چلا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ اس شہر کا سب سے بڑا مرغی بان بن جائے گا, لیکن ایونچولی اس کو ٹھوکر لگی اور اس کے وہ ادھار کے انڈے بھی جاتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اتحادی ہیں, آج روز اول سے جب حکومت بنی ہے اور آج کی ٹل ڈیٹ, اس جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہر قانون سازی میں ہر وقت پہ اپنی اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور آخر میں شہباز شریف صاحب نے جب پاؤں پکڑ کے منت کر کے ترلے کر کے چودھری برادران سے ملنے کا ٹائم لیا, تو اگلے روز مونس نے کیا کہا کہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے, تو ایک لفظ تماشا ان کو بچا ہے اس ساری تگدو میں ہمارے اتحادیوں سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں, ہمیں بالکل قطعاً کوئی یہ چائے کی پیالی میں بھی نہیں, بلکہ یہ چھوٹے ٹی کپ کے اندر, چھوٹے ٹی کپ میں طوفان اٹھا ہوا ہے. یہ ان کی اپنی حد تک ہے کہ نمبر گیمز اور دس اینڈ دیٹ, ہم بالکل اس کو
جانتے ہیں کہ کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ مجھے کوئی سیاسی بڑکے مارنے کا شوق نہیں ہے، لیکن میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. اور پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس تو اگلے روز چیف منسٹر پنجاب سے ملے ہیں. مسلم لیگ نون کے اپنے 7 لوگوں کا فارورڈ بلاک ہمارے ساتھ ہے کھل کے، اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسے اور 20 لوگ موجود ہیں. یہ جب میدان سجے گا، گھوڑا حاضر ہوگا، میدان بھی حاضر ہوگا، تو لگ پتا جائے گا. پھر ایک بات میری ریکارڈ کا حصہ رکھ لیجئے، متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی نے اس وقت کیا کہنا ہے؟ انہوں نے ہار کے کہنا ہے اول طریقت میں اعتماد لائیں گے نہیں، شاید تماشا ہو رہا ہے. لے آئیں گے تو ہارنے کے بعد کہیں گے یہ ہمارا جمہوری حق تھا، ہم نے استعمال کر لیا، ہم اس کو استعمال کرتے رہیں گے، پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ قصہ یہ ہے کہ شہباز شریف پاکستان کی بدترین ٹی ٹی کرپشن کیس کے اندر فرد جرم سے بچنے کے لیے زرداری صاحب کے پاؤں پڑ رہے ہیں. وہ زرداری صاحب جن کی انہوں نے زبان کٹوا دی تھی، وہ آج ان چودھری صاحب کے پاؤں میں جا کے گر پڑے ہیں کہ ایک عمران خان مرد کلندر کی وجہ سے جس کو بھی سیاست نہیں آتی، اب یہ جا کے بالکل سیاست کی اس اتھاہ میں گر پڑے ہیں صرف ایک عمران خان جس کا نعرہ احتساب ہے اس سے بچنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب کے ساتھ بسر صاحب نعرہ جو احتساب کا لگایا، میں اس پہ آپ سے ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں، اور جو معاشی اقتصادی معاملات چل رہے ہیں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. میرے ساتھ ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کی جانب بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں یہیں سے گفتگو کو جاری. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم بات چیت کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اپوزیشن کی کوششوں کے حوالے سے جو حکومت کو گھر بھیج جانے سے متعلق جڑی ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب نون لیگ سے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. عثمان بصرہ صاحب ہمیں جوائن کریں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور نادر گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. بلوچ صاحب، سر آپ کی جماعت کے اوپر ایک بڑا زبردست قسم کا ایلیگیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کا جو ٹی ٹی والا کیس ہے دیٹ ہیز آلموسٹ بین لاسٹ سم ویئر، اور وہ اس میں سرخرو ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. حکومت کے اراکین کا بھی یہی کہنا ہے دا لاسٹ ریزورٹ ہی فائنڈز از ود پاکستان پیپلز پارٹی. سو اس وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں. کیسے رسپونڈ کریں گے آپ اس ایلیگیشن کو جو آپ کی جماعت پہ لگتا ہے؟ گوہر بلوچ صاحب. گوہر بلوچ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ گوہر بلوچ صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ کر دیں، میں نے آپ کا جی آواز کم آئی ہے، ذرا پلیز سوال دوبارہ. جی سوال میں دوبارہ کر دیتا ہوں. سوال آپ سے یہ ہے، آپ کی جماعت کے اوپر، آپ کے لیڈر کے اوپر، شہباز شریف صاحب کے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ ٹی ٹی کیس وہ تقریباً ہار چکے ہیں، اور ان کے پاس اب جو ہے سوائے ہار کا سامنا کرنے کے کوئی اور آلٹرنیٹیو کوئی جواب نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی سپورٹ یا اپنا ساتھ چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، جس وجہ سے بھی وہ کارڈ پلے کر رہے ہیں حکومت کو گھر بھیجنے کا، لیکن ایونچولی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود اسٹرینتھن ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد کی وجہ سے. آپ اس ایلیگیشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب معاملات عدالتوں میں ہوتے ہیں تو وہاں پر تقریباً کا لفظ نہیں بولا جاتا. ٹھیک. وہاں سے یا آپ کی کنوکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں، چونکہ اب عمران خان شہباز شریف سے خائف ہیں، ان کو شہباز شریف صاحب کا فوبیا ہو گیا ہے، تو اسی لیے انہوں نے وہ جو نیب کا کردار تھا اب دوبارہ ایف آئی اے کو سونپ دیا ہے. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل جو سین ہوا ہے اور ایف آئی اے کے بارے میں جو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے، تو آپ کے سامنے پوری پاکستانی قوم نے دیکھا ہے اور سنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اربوں روپے کے ایلیگیشنز لگاتے تھے وہ شہزاد اکبر صاحب، اور جب عدالتوں میں کیس جاتا تھا تو لاکھوں بھی ثابت نہیں کر سکتے تھے اربوں کی بجائے، اور وہ پاکستان کی سکرین سے اچانک غائب ہو گئے اور ان کو انہوں نے کلین چٹ دے دی اور وہ اب فارغ ہو گئے. یہ شہزاد اکبر صاحب وہ بندے ہیں جن کے بارے میں یہ بھی ہے کہ براڈ شیٹ کے کیس میں انہوں نے خود کک بیکس لیے. تو مجھے بتائیں کہ ہمارے کیس تو عدالتوں میں، مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب 2 دفعہ جیل میں رہے، مطلب اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے، اور تقریباً سال سے اوپر عرصہ انہوں نے گزارا. حمدہ شہباز شریف صاحب 2 دفعہ 2 سال لگاتار 2 سال سے بھی زیادہ کا ٹائم بنتا ہے جیل میں رہے. تو ان کو کس نے روکا؟ یہ عدالتوں میں ثابت کریں نا، کریں انہیں عدالتوں کو. وہ عدالتیں تو پوچھتے ہیں، یہ تو ریفرنس تک نہیں دائر کرتے 2 سال.
اور مطلب ہے یہ ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے نہ کچھ، اور یہ باتیں کرتے ہیں صرف جھوٹے مقدمات بنا کر. جھوٹے مقدمات سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم ان کی جیلوں سے ڈرنے والے ہیں، ہم عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں. اور جس طرح سے کنوکشن ہوئی، جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے سنائے گئے، اس وقت کے ان کی جس جج نے سزا سنائی تھی، آپ کو پوری دنیا نے دیکھا کہ جب ان کی ویڈیوز آئیں تو انہوں نے کیا بیان دیے. اور پھر مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی ہمیشہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے رہے. بات یہ کہ ہم عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارے تفاضات ہیں کچھ چیزوں پر، پھر بھی ہم عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں. ہم عدالتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ بری ہوں گے اور ثابت کریں گے. یہ سیاست کی بات کریں، وہ اپوزیشن لیڈر ہے، وہ ہر جگہ پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح سے آن گراؤنڈ ان کو پے در پے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے الیکشن میں، تو اب بھی ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ ان کو وکٹمائز کیا جائے، جھوٹے مقدمات بنائے جائیں. وہ تو ہم عدالتوں میں فیس کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں سے سرخرو بھی ہوں گے. تو یہ بتائیں اگر فار ایگزامپل ان کی بات یہ مان بھی لی جائے کہ کسی لیڈر کی خدا نخواستہ کوئی کنوکشن ہو بھی جاتی ہے، تو پھر کیا یہ بن جائیں گے؟ ہماری پارٹی ہے، نون لیگ ہے، یہاں پر کنوکشن ہمارے کوئی ایک بندے کو تھوڑا جیل میں رکھا. شاہد خاقان عباسی صاحب رہے، رانا ثناء اللہ رہے، سعد رفیق رہے، خواجہ آصف صاحب رہے، آپ سارے وہ فیلڈ میں آ کر دوبارہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پھر بھی جھوٹے مقدمات کو فیس کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو راستہ ہے اور شہباز شریف اور ہمارے قائد نواز شریف صاحب کا راستہ ان کے جھوٹے مقدمات نہیں روک سکتے. اب عمران خان نیازی کا گھر جانا نوشتہ دیوار ہے. ٹھیک ہے، ان کا گھر جانا جو ہے وہ طے ہو چکا ہے. میرے ساتھ رہے گا سر، کچھ وقت کی کمی کا سامنا ہے. گبول صاحب ویری کوئکلی سر بتائیے گا، 27 تاریخ کو جو آپ مارچ کرنے احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کس طرح گورنمنٹ کو گھر بھیجے گا لا فلی؟ ذرا بتائیے گا چیزوں کو. آپ اپنی آواز تو ریز کر رہے ہیں، لیکن ہاؤ وڈ اٹ ایکچولی افیکٹ گورنمنٹ ٹو گو ہوم؟ بات ہے جب کراچی سے لاکھوں کی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز نکلیں گے اور پورے سندھ سے ہوتے ہوئے جب تک وہ گوٹکی سے آگے پھر روڑی سے گھومتے ہوئے پنجاب انٹر کریں گے، تو لاکھوں کے آئی ایم شیور 50-60 لاکھ بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور پنجاب سے بھی پک اپ. جی ہاں بالکل، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کے علاوہ اس وقت ہر پاکستانی پریشان ہے، وہ عمران خان سے جان چھڑانا چاہتا ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ صرف سیاسی پولیٹیکل ورکرز نہیں، عام پاکستانی جو کہ شاید ماضی میں غیر سیاسی یا کسی کو کبھی ووٹ بھی نہیں دیا ہو، وہ بھی سپورٹ کریں گے اس لانگ مارچ کو، بیکاز دیئر گول از ٹو گیٹ ریڈ آف دس نائل وزیر اعظم جو ہم پہ مسلط کیا گیا. اور جب تک ہم اسلام آباد پہنچیں گے، آپ دیکھیں گے کہ جب آئی ایم شیور 1 کروڑ بھی ٹچ کر سکتا ہے پبلک نمبرز. بندہ کس طرح اتنی کروڑ 20-22 کروڑ کی ہماری بات، 1 کروڑ آپ لے جائیں گے، کس طرح چلے گا پھر نظام ملک کا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نظام نہیں چل رہا ہے اس وقت، چل ہی نہیں رہا ہے نظام. ہر دوسرے دن بعد پیٹرولیم کی پرائسز انکریز ہو رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتے جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے، تو نظام نہیں چل رہا ہے. اسی وجہ سے اب عام آدمی کو اپنے ہاتھوں میں سچویشن لینا پڑے گا. اس وقت عام آدمی جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی طرف جا رہا ہے، اور جو غیرت مند پاکستانی وہ کہتے ہیں کہ چوری ڈکیتی. میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، رپورٹس بھی آ رہی ہیں، واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور صحافی کا بھی ایک قتل ہوا ہے. میں نے یہ بھی، ہم نے اس کے اوپر خیر پروگرام بھی کیا تھا. میں اس کی بات کرتا ہوں آپ سے سندھ گورنمنٹ کے اس معاملے کے حوالے سے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. 1 کروڑ بندہ بسرا صاحب جس طرح فرما رہے ہیں، نادر گبول صاحب اسلام آباد کی جانب پہنچے گا، مارچ کرے گا. کیسے 1 کروڑ بندے کو آپ ہینڈل کریں گے؟ نفری ہے آپ کے پاس اتنی؟ میرے خیال میں نادر گبول صاحب کی جو ہے بات کو رسپونڈ کرنا، کیونکہ وہ دس از اے ویری چائلڈش تھنگ، تو اس کو رسپونڈ کرنا میں تو نہیں کروں گا. یہ بچگانہ قسم کی بات کو تو آپ خود ہی اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا. وہ ذمہ دار آدمی ہے، وہ ذمہ داری سے بتا رہے ہیں. لیکن میں آپ کی نہیں میں سمجھتا ہوں، یہ وہ دیکھیں نا 1 کروڑ بندہ انہوں نے کیا کہ اب اس پہ کیا بحث کریں. میں آپ سے شرط لگا سکتا ہوں، چلے میں آنر آپ سے میں دعویٰ کر رہا ہوں، آئیں کھڑے ہو جائیں گے، آپ بھی لے آئیے کیمرہ، ہم بھی لے آئیں گے کیمرہ، بندے گن لیں گے، 4-5 ہزار سے زیادہ بندے نہیں ہوں گے. کہ میں ٹریکٹر مارچ ابھی انہوں نے کیا ہے پنجاب کے اندر، تو میں نے وہ ٹریکٹر وہاں کھڑے ہوئے گنے تھے، 25 سے 20 ٹریکٹر تھے، اتنی ٹرالیاں تھیں، 4-5 ہزار کہہ رہے ہیں. کوئی درمیانی رستہ نکال لیں، 50 لاکھ ہو جائے گا. نہیں سر، نہیں، میں نے پتہ نا جی، دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ کوئی کک بیک نہیں ہے جو، یا یہ کوئی سندھ کے اندر چوری ڈکیٹی نہیں ہے سرکاری مال کی جو جتنے مرضی 1 کروڑ روپیہ کر لیں. نہیں، یہ بندے ہیں. ابھی انہوں نے ٹریکٹر مارچ کیا، میں تو کہہ رہا ہوں، میں وزیر آباد چوک کے اندر کھڑا ہوا تھا، اتفاق سے اسلام آباد جا رہا تھا، میں نے کھڑے ہو کے ٹریکٹر بھی گنے، ٹرالیاں بھی گنی اور بندے بھی گنے. بتایا میں ان کو 20 سے 25 ٹریکٹر ٹرالیاں تھیں اور اتنے کو 50 ایک بندے ہوں گے، تو 100 کا ایک گیدرنگ تھی. خیر اس کو ہم بحث نہیں کرتے ہیں، جب وقت آئے گا ہم اس کو دیکھیں گے.
لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو ہم پیکا کا قانون لا رہے ہیں نا جی، فیک نیوز کا اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا، ابھی بلوچ صاحب فرما رہے ہیں کہ کک بیک لی ہیں جو ہے اپنا شہزاد اکبر نے اس سارے معاملے کے اندر، اسی بات کو روکنے کے لیے بے بنیاد اور لغو گفتگو کو ٹیلی ویژن کے اوپر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے اس معاملے کو روکنے کے لیے ہم وہ قانون لا رہے ہیں تاکہ کہیں تو یہ لوگ رکیں. اب دیکھیں نا ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ بیٹھے اور شہزاد اکبر نے کک بیک لی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ شہزاد اکبر کو چاہیے کہ اس بات کو ذرا کاؤنٹر کریں اور اس لیے ہم یہ قانون بھی لا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نظام عدل کے اندر جی نواز شریف کو دیکھیے، آپ مجھے بتائیے اگر احتساب نہیں ہوا ہے اور نواز شریف نے چوری نہیں کی ہے اور ایسٹ بیونڈ دا مینز نہیں ہے تو نواز شریف کو سزا کس بات میں ہوئی؟ نواز شریف کو 5 ارب کا جرمانہ کیوں ہوا؟ ان کی بیٹی کو ایسٹس بیونڈ دا مینز میں سزا کیوں ہوئی؟ ان کے بچے اشتہاری کس کیس میں ہیں؟ سمدی اسحاق ڈار کی جائیداد کی کرکی کیوں ہوئی؟ نواز شریف کی اپنی جائیداد کی شیخوپورہ میں کرکی کیوں ہوئی؟ نواز شریف کی دوسری پراپرٹی کی مال روڈ لاہور کے اوپر کرکی کیوں سٹے کے نیچے رکی ہوئی ہے؟ اگر چوری نہیں کی ہے، اگر کوئی معاملہ غلط نہیں ہے، منی ٹریل ہے، ایسٹ بیونڈ دا مینز نہیں ہے، سزائیں ہوئی ہیں، اور نیب نے صرف ہمارے ٹینیور کے اندر 3.5 سال میں ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے 680 ارب روپیہ سہولت کاروں فرنٹ مینوں سے ریکور کیا ہے. اس کے اندر مشتاق چینی شامل ہے جس نے 164 کا بیان دیا کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے خاندان کے لیے سارا کام کرتا رہا. اس میں سعید سوتی کا بیان شامل ہے، اس میں عبدالنصیر لوتا کا بیان شامل ہے. جی بتائیں یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے پیسے دیے ہیں؟ یہ ان کے فرنٹ مین ہیں جنہوں کے 164 کا بیان عدالت کے اندر پڑا ہوا. یہ سارے کیسز جو ہیں یہ سارے عدالتوں کے اندر ہیں، اور اگر یہ کہتے ہیں میں سزا نہیں ہوئی تو چھوٹ تو بھائی جان عثمان مرزا بھی چھوٹنے والا تھا. اسٹیٹ اگر وہاں کھڑی نہ ہوتی. پاکستان کے نظام عدل میں اتنے سکم ہیں کہ عثمان مرزا نے کی ویڈیوز موجود ہیں ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی، لیکن نظام عدل اس کو سزا نہیں دے پایا. تو کیا اگر عثمان مرزا جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں ہو تو یہ کہیں گے کہ ہم بڑے فخریہ بات ہے وہ چھوٹ کے آگے ہیں، ان کے اوپر الزام کوئی نہیں تھا؟ جہاں الزام ہے بس صاحب میرے پاس وقت کی کچھ کمی کا سامنا ہے، میں انتہائی معذرت چاہوں گا. پھر اس ڈیبیٹ کو کنٹینیو کریں گے. ہمیں آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. علی گوہر صاحب مسلم لیگ نون سے، عثمان بصر صاحب تحریک انصاف سے، اور نادر قبول صاحب پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کرے. صاحب تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.